सब चीज़ों को आप देखें तो सी पैक एक बहुत ही सही टारगेट है वेस्ट के लिए। र्यूमर्स ऐसी भी आ रही हैं और ओवरऑल भी आप इम्पैक्ट कि जो आपने IMF के साथ भी अभी ताज़ा जो आपने डील की है उसमें भी ये चीज़ आई है कि अभी आप इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। शकाई तो ओरिजिनल उसमें था ही नहीं है, तो PTI गवर्नमेंट ने वो खटक साहब की ज़मीनें अकोमोडेट करने के लिए वो क्या बात है कि बलूचिस्तान और हमारा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों ही में इतनी ज़्यादा तकरीब कारी भी होती है। तो इज़ इट द राइट टाइम कि हम दूसरों को भी इसमें इंक्लूड करें? बहुत आपने सही वक्त पे सही सवाल किया। लास्ट वर्ड, योर एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग की थी गवादर के ऊपर, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उस पर बड़ी अच्छी मुझे फीडबैक भी मिली, और उसको ये देख के अंदाज़ा हुआ कि अभी तक हमें गवादर पे, CPEC पे, इन मामलात के ऊपर कितने शकूक व शुबहात हैं, और ज़ाहिर है कि वो उनको दूर करने के लिए एक काविश की थी हमने गवादर के ऊपर, और ये ज़रूरी था कि उससे आगे अब जो ज़्यादा अहम मौजू है CPEC का और पाक चाइना ताल्लुकात का, उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट से बात की जाए ताकि हमें मज़ीद जो शकूक व शुबहात हैं उनसे निजात मिल सके। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर जो है एक आलमी रायामा भी है, एक ग्रोह ऐसा भी है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, जो कि इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें भी फैलाते रहते हैं। उनमें से कुछ बातें दुरुस्त भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। तो इसलिए हमने एक ऐसे एक्सपर्ट को आज दावत दी है, और मेरी खुशकिस्मती है कि एम्बेसडर नगमाना हाशमी ने मुझे वक्त दिया है आज। एम्बेसडर साहिबा तारुफ की मोहताज नहीं हैं, चीन में सफ़ीर रह चुकी हैं और बड़े मुश्किल वक्त में सफ़ीर रह चुकी हैं। कोविड के दिनों में जो ज़ाहिर है कि उस वक्त सफारतकारी और मुश्किल थी, कोविड की वजह से बहुत से मसाइल का सामना था, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो है बड़ी अहम सफारतकारी अंजाम दी, और इसके अलावा भी ज़ाहिर है इनका तजर्बा यूरोप और दूसरे ममालिक के साथ है, और CPEC को जो है वो बड़े करीब से इन्होंने देखा है और अभी तक उसको फॉलो कर रही हैं। तो हमने सोचा कि CPEC के बारे में इनसे बात की जाए। मैम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइए कि आप कैसी हैं? इस्लामाबाद का मौसम कुछ बदल रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस्लामाबाद का मौसम डिपेंड करता है आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और आजकल भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो लेट्स होप कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाए तो सबके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। कुछ अलामात तो ऐसी लग रही हैं। अच्छा, मौजू पे आते हैं हम बराह रास्त। CPEC के बारे में इस वक्त आपका अमूमी तासुर क्या है? आपको कैसा लगता है कि ज़ाहिर है CPEC के बारे में जो बातें हैं वो तो आपके इल्म में हैं, इस वक्त आपको कैसा लगता है कि CPEC कहाँ खड़ा है? आप मुतमईन हैं CPEC की डायरेक्शन से? ये ज़रा फरमाइए फिर हम। देखिए, आपने बहुत ही एक अहम और कलीदी सवाल जो है वो उठाया है, जिस पे आजकल पिछले कुछ अरसे से, मैं कहती हूँ पिछले 5-6 साल से काफ़ी ज़्यादा लोगों में गलत फहमियाँ हैं, और उसकी वजूहात आपको भी मालूम है, बहुत ही आसान है समझने की। क्योंकि पिछले चंद सालों से, जब से ख़ास तौर पे चीन एक बहुत अहम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है, और ये तो खैर सबको अरसे दराज से मालूम था कि चीन उभरेगा और जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो एशिया पैसिफिक की सेंचुरी होगी। लेकिन मेरे ख़्याल से इसका इदराक जो है या इसकी रियलाइजेशन जो है और उसका इम्पैक्ट जो है वो वेस्ट को थोड़ा देर में समझ आया।
اور ख़ास طور पे जिस तरह कोविड दूसरे मसाइल में वही मैं देर में समझ इसलिए आया कि वो जंगों में मसरूफ़ थे। और आप देखिए ना कि पिछले 15 साल में कितनी जंगें हुई हैं, तो और सारी अमेरिका और नेटो की लेड जंगें थी, जबकि चीन ने तो अपनी हिस्ट्री में कोई जंग नहीं लड़ी है, तो पीसफुल हैं और उन्होंने सर डाल के मेहनत की और तरक्की में बहुत आगे निकल गए। तो ये कोविड में नेचुरली वो उनको एक एक्सपेक्टेशन थी वेस्ट को कि जी ये शायद इससे नहीं निपट पाएंगे और इनकी इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी ये वो, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके साथ ही ना सिर्फ ये कि उन्होंने कोविड पे काबू पा लिया, बल्कि अब आप देखें वो 5G में, AI में, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। और कल की अभी खबर है कि जो इनका फ़र्क था मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में अमेरिका का और चाइना का, वो भी बहुत गैप तेज़ी से कम होता चला जा रहा है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी चाइना अब सबसे ज़्यादा। तो दो चीज़ें जी, तो अब दो चीज़ें एक साथ हो गई। एक कुछ हमारे यहाँ ऐसी डिस्पेंसेशन आ गई, ऐसी हुकूमत आ गई जिसका शायद जिसको इतना ज़्यादा शायद पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और ख़ास तौर पे कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या अहमियत है, शायद उसका भी पूरी तरह से इदराक नहीं था। तो कुछ इनएक्सपीरियंस भी था, विद द रिज़ल्ट के जो वेस्टर्न एजेंडा था हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए। वेस्टर्न एजेंडा जाहिर सी बात है इस वक्त ये है कि पूरा BRI किसी तरह हम ब्लॉक करते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस है। वो है थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो जिसको चीन कहता है कि विन विन कोऑपरेशन, के जी ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, सोशल कोऑपरेशन करते हैं, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन करते हैं, आप भी उससे फ़ायदा उठाएं, हम भी फ़ायदा उठाएं, ताकि सारा जो ममालिक है वो इकट्ठे आगे की तरफ चलें और तरक्की करें। ये मॉडल एक बहुत डिफरेंट मॉडल है, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल तो वही कॉलोनाइजेशन का, न्यू कॉलोनियलिज्म का है कि भाई कंपटीशन करें। चीन का पूरा फ़लसफ़ा ये है कि जी कंपटीशन हो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो, कंपटीशन, हाँ, हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये दुनिया इज़ बिग इनफ कि आप भी उसमें तरक्की कर सकें, हम भी तरक्की। व्हाई डू वी हैव टू फाइट? हुआ ये कि जिस वक्त CPEC कंप्लीट होने को जा रहा था और साथ ये भी फर्स्ट फेज़ उसका कंप्लीट होने को जा रहा था, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो ज़ाहिर पाकिस्तान पे भी काफ़ी आपको पता है प्रेशर था वेस्टर्न के, जी इसको बंद करें और IPPs खोलें और फलाना करें एंड ऑल दैट। तो उसमें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अपनी रिसर्च तो बहुत कम है, मीडिया में भी बहुत कम है। हम तो वेस्टर्न मीडिया पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी मीडिया पढ़ते हैं, जो या UK का है या अमेरिका का है या फिर इंडिया का है। और ये सारे ममालिक जो है इस वक्त उनकी कोई दोस्ती तो नहीं है चीन के साथ, दोस्ती डिफरेंट तरीके की है कि वो उनसे ताल्लुकात तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उनको आगे बढ़ने देना भी नहीं चाहते, जिसमें इस वक्त BRI और ख़ास तौर पे CPEC बहुत ज़्यादा टारगेट वो करते हैं। और CPEC इसलिए टारगेट करते हैं कि CPEC के बग़ैर सारी BRI कनेक्टिविटी जो है उसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि बाकी जितने कॉरिडोर्स हैं 5, वो देखिए वो ईस्ट वेस्ट हैं और वेस्ट ईस्ट हैं। सिर्फ एक गवादर, ये हमारा जो CPEC है जो नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर है और जो शॉर्टेस्ट कॉरिडोर है, और ये सिर्फ एक कॉरिडोर है जो बायलैटरल है, बाकी सारे मल्टीलैटरल हैं, 3, 4, 5 ममालिक उसमें शामिल हैं। तो उनको मटीरियलाइज होना करना ज़रा लॉन्ग टर्म वो है। तो जो कॉन्सेप्ट है कि आपका रास्ता कम हो, आपका वो जो है मलाका स्ट्रेट से आप वो निकल सकें, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर हों, और आपका डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट लिंक हो टू अफ्रीका एंड यूरोप, तो वो तो गवादर से ही होता है, या होमन टू के वो छोटा, जी वो जो छोटा ट्रायंगल अंदर बनता है उसी से होता है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कुछ हम ऐसे खित्ते में भी मौजूद हैं कि जब वो वेस्ट और
ایسٹ کا یا چائنا کا اور امریکہ کا کانفنٹریشن یا کمپٹیشن یا جو بھی کہہ لیں ہوتا ہے تو یہ خطہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جو اگلا کانفنٹریشن ہے وہ اگر ہوا تو انڈین اوشن میں ہوگا. تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں تو سی پیک ایک بہت ہی صحیح ٹارگٹ ہے ویسٹ کے لیے ٹارگٹ کرنے کا, اور ان کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اس کو روک دیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیولپمنٹ سی پیک فیز فرسٹ میں 10 سال میں ہوئی ہے, مجھے کوئی ایک اور دنیا کا پروجیکٹ بتا دیں جو 10 سال میں اتنی زیادہ جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. اب دیکھیے آپ کے پاور پلانٹ سارے بن چکے ہیں, آپ کی ہزاروں کلو میٹرز کی سڑکیں بن چکی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے ٹرانسمیشن لائنز نہیں بچھائیں, آپ نے اپنے ولیجز میں کھمبے نہیں لگائے, تاریں نہیں بچھائیں الیکٹریسٹی پہنچانے کے لیے, تو یہ تو آپ کا قصور ہے نا, یہ تو چین کا یا چینی کمپنیوں کا قصور تو نہیں ہے. اس میں بھی ٹرانسمیشن لائن بھی 900 کلومیٹر کے قریب لے گئے. اس وقت ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی 6.3% پہ اکانومی گرو کر رہی ہے, اس سے زیادہ آگے گرو کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے وہ ریکنسٹرکشن اکنامک زونز بننے تھے فارما فاٹا کے علاقے میں, جو امریکہ نے بنانے تھے, جو نہیں بنائے گئے. ان کا ساروں کا پرپز یہ تھا کہ اکنامک زونز بنیں گے, یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی, تو وہ ہمارے کیونکہ ایریا میں آتے ہیں تو اس کے لیے بھی بجلی چاہیے تھی. یہ بھی ساتھ ایک کانسیپٹ تھا کہ جی آپ کے جو اسپیشل اکنامک زونز 9 ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان میں سے 4-5 تو بن ہی جائیں گے جس وقت تک یہ کارخانے بن کے, بجلی کے کارخانے بن کے تیار ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ہم نے کرنا تھا, اس پہ بھی ہمارا بریک لگی رہی فار ویریس ریزنز. میں اس کے پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتی. ود دا ریزلٹ کہ بجلی تو بن گئی ہے, لیکن بجلی استعمال کرنے والے جو ادارے ہیں اور جو چیزیں ہونی چاہیے تھی اور اکانومی کو جس رخ پہ جانا چاہیے تو وہ نہیں چل سکی. تو اب یوٹیلائزیشن کم ہے, بجلی زیادہ پی رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ پی پی پیز کا تعلق ہوا ہے. لیکن وہ ان کا جو ہے وہ ای پی پیز کا تعلق چائنیز کمپنیوں یا چائنا کے ساتھ تو نہیں, یہی تو ہمارا قصور ہے, ہم نے اپنا سائٹ کا کام نہیں کیا. تو میرے خیال سے جو فرسٹ فیز آف سی پیک ہے اس کو اگر آپ انٹرنیشنلی باقی پروجیکٹس سے دیکھیں اور کریں تو بالکل عین اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ ہوا ہے. جن ٹرمز پہ بنانا تھا انہی ٹرمز پہ بنایا گیا ہے, اور بہترین اب تو آپ کروٹ کا دیکھیں, وہ تو گرین ٹیکنالوجی پہ بنا ہے, اور باقی جو پاور پلانٹس اب لگ رہے ہیں چھوٹے سارے گرین ٹیکنالوجی پہ لگ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 10 سال میں یہ سارا کچھ ہو گیا. گوادر پورٹ بن گئی, ان کا اسپیشل اکنامک زون بن گیا, انہوں نے اس کے اندر بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں ان کے پروجیکٹس ہیں وہاں ہاسپٹلس بنا دیے, اسکولز بنا دیے, ٹھیک ہے نا, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنا دیے. تو جو چینیوں نے کام کرنا تھا وہ تو کر دیا, ٹھیک ہے. ہم نے جو کرنا تھا وہ انفارچونیٹلی ابھی باقی ہے. تو اب مجھے تو پوری امید ہے کہ اگر ہم پورے فوکس سے, جو اب نظر بھی آ رہا ہے حکومت کا کہ تھوڑا فوکس اس طرف دوبارہ آیا ہے, کہ جتنی جلدی ہو سکے اگر ہم اکنامک زونز کو فنکشنل کر لیں. دیکھیں سڑکوں سے اور خالی انرجی کی فیسلٹی اویلیبل ہونے سے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی نا. ایکسپورٹ تو تب بڑھے گی جب آپ کی پروڈکشن بڑھے گی, پروڈکشن تب بڑھے گی جب آپ انڈسٹری لگائیں گے. وہ ایک ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سی پیک 1 جب کمپلیشن کے قریب تھا تو اس وقت تک جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ بھی بن کے پورے تیار ہو جاتے, جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی گرے اسٹرکچر وہاں پہ ہونے چاہیے تھے, بجلی, پانی, گیس اور سارا فلیٹنڈ لینڈ, سب کچھ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے تھی, تاکہ جیسے ہی انرجی کا کرائسس ختم ہوتا یہ انرجی کے وہ بنتے اور روڈز بنتی تو چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ کر کے یہاں آ جاتی اور پھر اور باقی ممالک سے بھی آ جاتی. کیونکہ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اپنا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو پروڈکٹ چاہیے, آپ کو انڈسٹریلائزیشن چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ سڑکوں سے تو خالی کام نہیں بنتا نا, اس پہ ہم نے میراتھنس تو نہیں کرنی نا. اچھا یہ بڑا آپ نے اچھا, ایک تو آپ نے بیچ میں جو بات کی کانفلکٹ اور کمپٹیشن
کا جو ہے تو وہ مجھے کوٹ یاد آ رہا تھا نیلسن منڈیلا کا کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ if 2 countries are on war so be sure one has been visited by USA. تو وہ جو ہے اس سے اچھا اب ناؤ USA is regularly visiting پاکستان ایٹ لیسٹ. تو اب یہ جو آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. پہلے بھی یہ جو ایکسکلوزیو اکنامک زونز کا تھا یہ تو ہم نے پرائرٹی پروجیکٹس میں فیز 1 میں اصولاً رکھے تھے اور آئیڈینٹیفائی بھی کیے تھے بٹ ان پہ کام شروع نہیں ہو سکا. اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیونکہ کچھ ریومرز ایسی بھی آ رہی ہیں اور اوور آل بھی آپ امپیکٹ کہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ابھی تازہ جو آپ نے ڈیل کی ہے اس میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ابھی آپ اکنامک زونز کے اوپر فردر انویسٹ نہیں کریں گے اور خبریں یہ ہیں کہ شاید ہم نے اس کو قبول کیا ہے اس ڈیل کے تحت. اور ادروائز بھی جو پریشرز کا آپ نے ذکر کیا جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے تو آپ آگے کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ سموتھلی چلے گا؟ کیا اس سے وہ جو ہماری بھی تھوڑی سی پینڈولم کی طرح سواپ ہوتی ہیں پالیسیز چائنا کو اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو پرابیبلی چائنا کے پاس یہ دس واز اے ویری گڈ آپشن. اب چائنا کے پاس بہت سی آپشنز اوپن ہو گئی ہے. میانمار ایران کے ساتھ بھی ان کا وہ چل پڑا, افغانستان کے ساتھ بھی چل پڑا. تو ہاؤ ڈو یو سی دس گوئنگ فارورڈ in this geopolitical dynamics? دیکھیے ایک چیز ہمارے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی ظاہر سی بات ہے حالات چینج ہوتے ہیں, آپ کو تھوڑی آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, ویریشن کرنی پڑتی ہے, لیکن جو آپ کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے یا لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ اس میں بہت زیادہ شفٹ نہیں آتی انلیس کہ کوئی ایگزسٹینشل ایشو آ جائے, جیسے کہ سوویت یونین امپلوڈ کر گیا. بٹ سوویت یونین کی طرح قومیں روز روز تو امپلوڈ نہیں ہوتی نا, اس طرح کے ارتھ شیکنگ جو چینجز ہیں بہت کم آتے ہیں. باقی آف کورس تھوڑی بہت ڈفرینسز آتے رہتے ہیں, آپ اپنی پالیسیز اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہتے. لیکن جہاں تک ہمارا فنڈامنٹل پالیسی ہے اس میں کوئی ابہام نہیں نہ تھا نہ ہے. اور وہ بات ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے, انہوں نے بھی بہت کلیئر کر دی تھی اور پاکستان بننے سے پہلے کلیئر کر دی تھی جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن بھیجا تھا چائنا, جب کہ لانگ مارچ ہو رہا تھا. چائنا ابھی نیو چائنا نہیں بنا تھا, پیپلز ریپبلک آف چائنا نہیں اسٹیبلش ہوا تھا, پاکستان نہیں بنا تھا کہ ہم بھی کلونیلزم کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, آپ بھی امپیریلزم اور کلونیلزم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو وی وش یو بیسٹ آف لک. اور جب آپ بھی سکسیڈ ہو گئے ہم بھی سکسیڈ ہو گئے تو ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ رکھنا چاہیں گے, جس کو انہوں نے بہت ویلکم کیا تھا. اس کی بالکل ایک سالڈ سی وجہ تھی کیونکہ اس وقت جو ہم پاکستان انویسیج کر رہے تھے اس میں کشمیر ہمارا حصہ ہونا تھا. ابھی بھی ہمارا دیکھیں نا 1300-1500 کلومیٹر کا بارڈر ہے ان کے ساتھ. اگر باقی کشمیر کا حصہ بھی ہوتا تو آپ دیکھیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اورینٹیشن ہماری اپنی جگہ ہے. دوسرا آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ہم ہمیشہ سے جب سے ہوئے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ویسٹرن اورینٹیشن ہے, ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, یورپین یونین وغیرہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, ہم سیٹو سینٹو کے حصہ رہے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ان کی آپ ہسٹری دیکھیے, وہ ساری ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہیں. اور جب ہمیں کوئی سخت وقت آیا ہے تو وہ ہمارے پیچھے کبھی کھڑے نہیں ہوئے, پھر بھی ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از دی پوائنٹ کہ چھوڑا ہمیشہ انہوں نے, ہم نے نہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ویسٹ نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے نہیں انہیں چھوڑا. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہ چین نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے چین کو چھوڑا. دیکھیے
پہلے دن سے کیا ہم پہ کم پریشر ہوگا ویسٹ کا کہ آپ چین کے ساتھ تعلقات نہ بڑھائیں، خاص طور پہ یہ پچھلے 20-30 سال میں؟ ہے نا پریشر، لیکن ہم نے پریشر وہ پہلے دن سے برداشت کیا. یہ تو ہماری ایک فارن پالیسی کی اگزامپل دی جاتی ہے. دیکھیں جی، پہلے دن سے برداشت کیا. اگر ہم یہ پریشر نہ برداشت کرتے تو ویسٹ میں اتنے سیکیورلی ہوتے ہوئے پاکستان پہلا مسلم ملک نہ ہوتا جو چین کو ریکگنائز کرتا. وی ور اونلی دی تھرڈ کمیونسٹ کنٹری اینڈ دا فرسٹ مسلم کنٹری. ہاں، نان کمیونسٹ کنٹری اینڈ دا فرسٹ مسلم کنٹری. اور وہ آج کا پاکستان نہیں تھا، ہم سب سے بڑا دنیا میں ملک تھے اور بڑی ہماری عزت تھی. اور جیسے ہی ہم نے ریکگنائز کیا، پورے مسلم ورلڈ نے چین کو ریکگنائز کیا. اگر ہم نے پریشر میں ہم آئے ہوتے تو آج ہم نیوکلیر پاور نہیں ہوتے. اگر ہم پریشر میں آئے ہوتے تو ہم کراکورم ہائی وے نہ بنا سکتے. سی پیک کی کنیکٹیوٹی کی پہلی کڑی جو ہے وہ کراکورم ہائی وے ہے. تو جو کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی ہے کہ چائنا کا ویسٹرن حصہ ہمارے سردن اس سے جوڑنا ہے، یہ تو بڑی پرانی کانسیپٹ. ماؤ زے تونگ نے خود کہا تھا، اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان از چائناز ونڈو ٹو دی ویسٹ. تو دیکھیں نا، ان کی پالیسی میں کوئی چینج آئی ہے، نہ ہماری پالیسی میں کوئی چینج ہے. اگر ہم نے اس طرح کے پریشرز پہ سکم کر دیا ہوتا تو ایز آئی سیڈ نہ کراکورم ہوتا، نہ آپ کا وہاں کی فوج فیکٹریز ہوتی، نہ ٹیکسلا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پوری آج آپ کے پاس ہوتی ہے اور اس میں ٹینکس اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہوتا، نہ آپ کا کوئی نیوکلیر پلانٹ لگا ہوتا، نہ کامرا بنا ہوتا، نہ JF-17 آپ کا بنا ہوتا، نہ آپ کے شپس اینڈ فریگیٹس اینڈ سبمرینز بن رہی ہوتی. تو دیکھیں، ہم نے یہ سارا پریشر برداشت کیا ہے اور امریکہ کو بھی یہ بہت اچھی طرح اس بات کا ادراک ہے کہ جی جیسے امریکہ کی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، ہماری ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ. اس سے بہتر اگزامپل یہ ہے کہ انڈیا کی ایک بڑی اسپیشل ریلیشن شپ تھی سوویت یونین کے ساتھ، ان کی اب بڑی اسپیشل ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ. حالانکہ ہم تو نہیں ہیں اس کے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر USA کے، انڈیا ہے نا، لیکن اس کے باوجود جب یوکرین کی باری آئی تو انڈیا نے کیا کیا؟ ووٹ بھی نہیں دیا ان کے امریکنوں کے ساتھ، ایبسٹین بھی کیا. ان کا ویٹ بھی لے کے تو وہی یورپینز کو بیچ رہے ہیں، یوریل آئل بھی لے رہے ہیں. امریکہ کیا کر سکتے؟ They have been very independent, but ہم کبھی کبھی بیچ میں یہ سب کچھ کرنے کے علاوہ سے کم کر جاتے ہیں. ہم نے چین پہ، this is what I want to please clarify، ہم نے بہت چیزوں پہ سکم کیا ہے، ہم نے کبھی چین پہ سکم نہیں کیا. آپ ہسٹری پڑھیں اور ابھی تک بھی، اور یہ بات ان کو امریکنوں کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ، جو IMF کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، یہ قرضے میں سے آپ پیسے لے کے چین کو جو آپ وہ کرتے ہیں ان کی پاور پلانٹس کو، ان کو پیسے نہیں دیں گے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ پورا جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو اس کا پورشن بنتا ہے چین کا وہ صرف 10%، باقی 90% تو ورلڈ بینک کا ہے، IMF کا، ویسٹرن کنٹریز کا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن وہ ہم نے خود بھی انویسٹ کرنا ہے نا. اکنامک زونز تو ہم نے ڈیولپ کر کے دینے تھے اور اس میں ہم نے دوسروں کو بھی انوائٹ کرنا تھا، صرف چین نے انویسٹ نہیں کرنا اس کے اندر. آپ کی سب سے پہلے اپنی انویسٹمنٹ ہے ان کو پریپیئر کرنے کے لیے، وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، لوکل بھی اور فورن بھی. تو اس پہ اچھا دوسری چیز میں ایک بات کلیریفائی کرتی چلو. 9 آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جس میں سے یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ پہلے 4 آپ ٹرائی کر لیں، وہ بن جائیں تو پھر آگے. اس میں سے دیکھیں 2 تو بہت اچھے چل رہے ہیں. اب رہ گئے دھابے جی اور رشاکائی تو اوریجنل اس میں تھا ہی نہیں ہے، تو PTI گورنمنٹ نے وہ خٹک صاحب کی زمینیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ سپرفیشل، ادروائز اٹ واز ناٹ دی اوریجنل. وہ ایریا ہی نہیں ہے
وہ بنانے کے لیے اکنامک زون کے، وہ تو پورٹ کے پاس ہونے چاہیے، بڑی سٹیز کے اندر ہونے چاہیے جب ساری فیسلٹیز موجود ہوں۔ وہ 4 آپ نے جو کرنا تھا ان میں کر لیا، اب چینی کمپنیوں نے آنا ہے، آپ نے صرف انہیں پراپر انسینٹیوز دینے جو آپ نے دیے ہیں کافی، اور آپ نے ان کی فیسیلیٹیشن کرنی ہے، روکنا نہیں ہے ان کو۔ جو دنیا کے اچھے ممالک ہیں 48 آورز میں وہاں جو ہے آپ انڈسٹری لگا سکتے ہیں، بلکہ ویتنام اور کمبوڈیا میں تو 24 گھنٹے میں آپ آئیں اور انڈسٹری لگا رہے، 1 ونڈو فٹافٹ۔ افریقہ تک میں یہ ہو گیا ہے، آپ جائیں ایتھیوپیا میں اور یہ جو کیا کہتے ہیں روانڈا میں، وہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ انڈسٹری وہاں لگائے، ساری پرمیشن مل جاتی ہیں۔ تو ہم تو اپنے بیوروکریٹک مسئلوں میں زیادہ پھنس گئے ہیں نا، تو اس میں اگر تسلی سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کی بھی کمٹمنٹ ہے اور چائنا نے بھی آپ کو فل کمٹمنٹ دی ہے کہ نہ صرف یہ سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہوگا بلکہ اپ گریڈڈ ورژن آف سیکنڈ فیز، جس میں 5 اور کوریڈورز ایڈ ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی ہے، ان پچھلے 10 سال ہی ہوئے نا سی پیک کو شروع ہوئے ہوئے، اور آپ اس میں اگر چیزیں گننا شروع کریں، ہم سے تو وہ 10 سال میں مشکل سے یہ اسلام آباد کا تھکا ٹوٹا ایئرپورٹ پتہ نہیں 15 سال لگے، 15-20 سال 15-20۔ تو دیکھیے چیزیں ڈوم اینڈ گلوم نہیں پھیلانا چاہیے، نیگیٹو نہیں۔ پلیز اپنی جو آپ کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے بیوروکریٹک ٹاپ لیڈرشپ کی میں بات کر رہی ہوں، یا آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہو، How do you see security نہیں affected وہی میں this؟ کہہ رہی ہوں، اور چاہے وہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہو، جہاں تک لانگ ٹرم آبجیکٹو اور اسٹیٹ انٹرسٹ اور چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کے، اس پہ سب ایک پیج میں ہیں، اور اس میں نہ کبھی ہم متزلزل ہوئے ہیں اور نہ آگے ہونے کا امکان ہے۔ I think coming from a diplomat this is very good، بلکہ بہرحال بیچ میں ہکپس آتی ہیں، وہ تو دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھوڑا بہت آتا جاتا ہے، وی شوڈ ایکنالج اینڈ گو موو فردر، ان کو اسی بات پہ اٹکنا نہیں چاہیے۔ جی ہاؤ ڈز سیکورٹی افیکٹ دس سی پیک؟ دیکھیں جی، سیکورٹی تو ظاہر سی بات ہے افیکٹ کرتی ہے، اس لیے اس کے بھی 2 وجوہات ہیں۔ ایک اگین آپ کو ہسٹوریکل اور ریجنل اس میں اور پورا جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے اس کے تنازل میں دیکھنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ بلوچستان اور ہمارا خیبر پختونخوا کے علاقوں ہی میں اتنی زیادہ تخریب کاری بھی ہوتی ہے اور ٹیررزم بھی ہوتا ہے، بیکاز انڈیا بھی نہیں چاہتا اور ویسٹ بھی نہیں چاہتا کہ جی یہ ایریاز جو ہیں اسٹیبل ہو اور یہاں کسی بھی طرح سے ترقی آئے، کیونکہ جتنے لوگ جاہل رہیں گے، جتنا غربت میں رہیں گے، ان کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایریاز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایران کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی، افغانستان کو مانیٹر کرنے کے، سینٹرل ایشیا کو بھی، اور لیٹ می بی اے لٹل مور کنٹروورشل، انڈیا کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے۔ دے نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دی انڈینز ایز ویل۔ تو یہ بڑا اچھا ایریا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے، بہت زیادہ وہاں پہ انڈینس کی تو آپ نے کئی دفعہ پکڑے، لیکن باقی لوگ بھی وہاں باقی بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ انٹرفیرنس اس وقت ہوتی ہے جب آپ خود وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کو ایکسپلائٹ کر لے۔ اگر وہ پولیٹیکل گریوینسز جو ان پروونسز کے کچھ لوگوں میں ہیں، ان کو اگر پولیٹیکل لیول پہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے ترقی پہ فوکس کر کے آپ کر لیں، تو آپ وہ اسپیس کم کر دیں گے اور آپ اس کو قابو میں لا سکیں گے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا آپ یہ اسپیس دیتے رہیں گے۔ لوگ دیکھیے، اگر انڈیا آج اسپیس کریٹ کرتا ہے پنجاب میں اور سکھوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل کون نہیں اس کو ایکسپلائٹ کرے گا؟ اس بات پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ تو پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پہ باقاعدہ سیکیورٹی سچویشنز کریٹ کی جا رہی ہیں تاکہ چین کا جو اور ہمارا جو کوآپریشن چل رہی ہے، جو کہ it's far more strategic, you understand it, than just power plants and roads and all. It's a far more strategic cooperation. تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ بہت زیادہ اسٹیبلش ہو جائے،
تو پھر وہ ٹیررزم بھی, اور ٹیررزم, اور دوسرا جو ہے کہ دیکھیے ایک زمانہ تھا کوئی 2-4 چینی اگر مر بھی جاتے تھے کہیں دنیا میں کہیں نہیں مرتے, صرف پاکستان میں مرتے. لیکن چین اپنے میڈیا کو, اپنے لوگوں کو یا کنٹرول کر لیتا تھا یا سمجھا لیتا تھا. لیکن پچھلے 20 سال سے چین ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اب یہ چین 50-60s کا چین نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ چین ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ میڈیا ہے, بہت زیادہ سوشل میڈیا ہے, ہمارے اخبار, ہمارے رائٹرز, ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں. اور میں تو 2 دفعہ وہاں لمبا عرصہ رہ کر آئی ہوں, تو میں نے خود دیکھا ہے. آپ ان کے یونیورسٹیز میں جائیں, تھنک ٹینکس میں جائیں, ان کے اخباروں میں جائیں, اتنی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں, اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے. لیکن وہاں ہم لوگ وہاں ان کو محبت کے پیغام بھیجتے ہیں, اپنے لوگ بھیجتے ہیں, اپنا پیسہ دیتے ہیں, اور وہ ہمیں لاشیں بھیجتے ہیں. تو میں امپیکٹ تو پڑتا ہے, آپ نے بالکل امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک کہا ہے کہ اب وہ چین مختلف ہے, وہ باہر بیٹھ کے امپریشن چین کا جو ہے وہ فرق ہے, جو ویسٹ نے کریٹ کیا ہوا اور ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں وہاں پہ ہمارے مقابلے میں زیادہ ڈیبیٹ ہیلدی ہوتی ہے. نہیں جی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں تو اب آپ کے پروگرام میں کہنا نہیں چاہتی, ہم تو بہت سنبھل کے بولتے ہیں جی, وہ وہاں تو لوگ بولتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب یہ جو آپ نے ساری سچویشن بتائی, انکلوسیوٹی کے حساب سے آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی دی ٹائم از رائٹ؟ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ تو ابھی 2 ملکوں کے درمیان ایک وہ ہے, تو از اٹ دی رائٹ ٹائم کہ ہم دوسروں کو بھی اس میں انکلوڈ کریں؟ بہت آپ نے صحیح وقت پہ صحیح سوال کیا, کیونکہ میں خود اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے آلریڈی افغانستان کو ہم نے کہہ دیا ہے, اور ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے, آپ آئیں. اس چین بھی کہہ رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے جو انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جس قسم کی ہے, جب سی پیک بھی ہم نے سائن کیا تو اس وقت بھی دیکھیے دنیا کا کوئی اور ملک نہیں آ رہا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بہت رسک اویرس ہیں لوگ, وہ نہیں آتے. چائنا تو ابھی بھی رسک لے رہا ہے, آ رہا ہے, آپ کے ہاں انویسٹ کر رہا ہے. اسی لیے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پچھلے 8 مہینے پہلے یہ شروع کیا تھا پاکستان ریجنل اکنامک فورم. ہم 4 لوگوں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, اور جس کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دی جائے سیکنڈ فیز آف سی پیک کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے, جس میں تھرڈ پارٹی کا بھی ہو. اور یہ چینی حکومت کی بھی ہمیں سپورٹ ہے, اب سعودی حکومت کی بھی سپورٹ ہے, ہم سینٹرل ایشینز سے بھی بات کر رہے ہیں, ٹرکی سے بھی بات کر رہے ہیں, گلف سے بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ ابھی بہت بڑا ہم نے 24 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا ڈائلاگ کیا ہے ود دی ٹاپ بزنس پیپل. اس میں جو ٹاپ کے ہمارے لوگ پارٹیسپیشن کے لیے گلف سے بھی آئے, کراچی سے بھی ٹریول کر کے آئے, اور فائنانس منسٹر نے بھی اس میں آن لائن نیو یارک سے کیا, اور چائنیز پوری اپنی ٹیم کے ساتھ تھے. تو اس کا کانسیپٹ سارا یہی ہے کہ چین, پاکستان, سعودی عربیہ فار ایگزامپل مل کے جوائنٹ پروجیکٹس کریں, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے بھی. اسی طرح چائنا, پاکستان, قطر مل کے کر سکتے ہیں, چائنا, پاکستان, ترکی مل کے کر سکتے ہیں, چائنا, پاکستان, سینٹرل ایشیا بہت انٹرسٹڈ ہے, تاکہ جو چینیوں کا رسک بھی ہے اور ہمارا رسک بھی ہے وہ تھوڑا کم ہو. ہمارے ہاں مین پاور بھی بہت ہے اور ہمارے ہاں کیپیسٹی بھی بہت ہے, ہمارے انجینئرز بہت اچھے ہیں, آئی ٹی کے لوگ بہت اچھے ہیں, کہ ہم وہ ٹیبل پہ رکھیں, تھوڑا اپنے جو ٹاپ بزنس مین ہیں ان کا ایسٹس اس پہ ٹیبل پہ رکھیں, کچھ تھرڈ کنٹری رکھے, کچھ چائنا اپنی ٹیکنیکل رکھے. کے علاوہ سیکیورٹی کو بھی ذرا اس میں دیکھ لیجئے کہ اگر ہم دیکھیے سیکیورٹی, دیکھیے انڈیا, یورپ, امریکہ کو تو ہم نے, انڈیا کا تو از این ادر ایشو, یورپ, امریکہ تو ان کو تو ہم نے کب سے کہہ رہے بھی آؤ انویسٹمنٹ کرو, ہمیں تو ٹریڈ چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, بٹ وہ لوگ آتے نہیں ہیں. اس کے لیے جب تک آپ کا
تھوڑا سا ٹیک آف نہیں ہوگا اور تھوڑا سا آپ کا سیکیورٹی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے، یہ لوگ نہیں آئیں گے. اور دوسرا، جب تک اکنامک اسٹیبلٹی تھوڑی سی آپ کی نہیں آئے گی، گلف آ جائے گا، سعودی عربیہ آ جائے گا، ٹرکی، سینٹرل ایشیا آ جائے گا. گوروں کا آنا تھوڑا ابھی مجھے اتنی جلدی آنا واپس نظر نہیں آ رہا، کہ جب تک وہ اپنے پیسے ریپیٹریٹ نہ کر سکیں، وہ نہ کر سکیں. تو اس میں اب ہمارا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، تھوڑی سی انویسٹمنٹ فرینڈلی حالات ہوں گے تو اور لوگ بھی آگے. بٹ پاکستان از اوپن ٹو اٹ فار تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن. Last word, your advice to the government of Pakistan. My advice to the government of Pakistan is 3. پہلی، گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت اچھی طرح اب یہ سمجھ لینا چاہیے، جو اب چین بھی سمجھ گیا ہے اور بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہے، کہ حکومتوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا. بزنس کرنا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. برائے مہربانی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں، آپ پالیسی فریم ورک ایسے دیں اور انوائرمنٹ ایسی کریٹ کریں کہ وہ بزنس کر سکیں. اور پہلی بات یہ. سیکنڈلی، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب تک آپ کی نہیں آئے گی اور آپ سب کچھ چھوڑ کے اکانومی کے اوپر توجہ نہیں دیں گے اور وہ اکنامک ماڈل نہیں لائیں گے جیسا چین لے کے آیا ہے، کہ ہر جو پاکستان کا شہری ہے وہ فرنٹ اینڈ سینٹر آف یور اکنامک پالیسی ہونا چاہیے، اس کا انٹرسٹ، اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے. جب تک آپ کے لوگ ہیپی، ہیلدی، ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، آپ اس ملک کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو خدارا ایجوکیشن، ہیلتھ پہ توجہ دیجئے اور لوگوں پہ توجہ دیجئے. تیسری بات، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیے اور سب پروونسز کو ساتھ لے کے چلیں. اور جو مسائل ہیں، یہ ملک ایک گلدستے کی طرح ہے، اکیلے ہم کچھ نہیں ہیں. ہمیں بنگلہ دیش سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے اس پاکستان کو کھویا، اب ہم مزید کچھ اور برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو پورا ملک آپ کا ہے اور آپ پورے ملک کے ہیں. سب پولیٹیشنز، سب سٹیک ہولڈرز مل کے ایک میز پہ بیٹھیے اور اس ملک کے لیے ہر قسم کی کوشش کریں اور وہ کوشش کرنے سے گریز نہ کریں. امبیسڈر نغمانہ ہاشمی، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ویلکم.